अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे क्लास? जी, तो आज की क्लास का हम आगाज करते हैं सूरह फातिहा के पढ़ने से। आप भी मेरे साथ पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और एक्साइटेड होंगे एक नया साल शुरू करने के लिए। हैरान हुए? नया साल? जी, नया इस्लामिक ईयर। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आज क्या दिन है? वो तो मुझे पता है कि आज ट्यूसडे है और 10 अगस्त है, लेकिन इस्लामिक ईयर का कौन सा मंथ है और क्या डेट है? क्या आपको पता है? इस्लामिक ईयर का फर्स्ट मंथ मुहर्रम है और डेट है फर्स्ट मुहर्रम 1443 AH। AH मीन्स आफ्टर हिजरी। आपको पता है कि इस्लामिक कैलेंडर कब से बना था, कब शुरू हुआ था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब सहाबा कराम ने मिलकर ये सलाह मशवरा किया और ये तय पाया कि क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत का आगाज जुल्हज में किया था, यानी हज वाले महीने में, तो उसके बाद जो नया मंथ स्टार्ट हुआ था वो मुहर्रम का था। तो क्यों ना हम लोग मुहर्रम से इस्लामिक ईयर का आगाज करें। तो इसलिए इस्लामिक ईयर का फर्स्ट मंथ मुहर्रम करार पाया। अब कोई एएच कहेगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका मतलब है आफ्टर हिजरी। तो बच्चों, क्या जब हम कहते हैं कि ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर में तो 12 महीने होते हैं, लेकिन कभी आपके जहन में एक सवाल आया कि क्यों 12 महीने होते हैं? क्यों 22 क्यों नहीं होते, 22 क्यों, 20 क्यों नहीं होते, 14 क्यों नहीं होते, 15 क्यों नहीं होते? मेरे जहन में तो बहुत सवाल आते हैं। क्यों 12 महीने होते हैं? क्यों मुहर्रम पहला महीना होता है? मुहर्रम पहला महीना क्यों है वो तो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन 12 महीने क्यों है ये मैं अभी बताऊंगी आपको, क्योंकि आई एम द राइट पर्सन हियर जो आपके क्वेश्चंस के सवालों के जवाब दे सकता है। तो आपके इस सवाल का जवाब ये है कि 12 महीने इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है, यानी 12 है। लेकिन कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ है? फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। लेकिन कब से है ये तो सवाल आता है ना, कि कब बने थे 12 महीने, कब लिखे थे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में? तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, यानी जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, ये तब से लिखा हुआ है। मिन्हा अरबातुन हुरुम, और इन 12 महीनों में 4 मंथ्स ऐसे हैं जो सेक्रेड है। अब नया सवाल जहन में आ रहा है ना, कि सेक्रेड क्या होता है, यानी हुर्मत वाला। हुर्मत क्या होती है? हुर्मत और या सीक्रेट का मतलब है कि वो चीजें जिनको काबिल इज्जत या रिस्पेक्ट के लायक अल्लाह ताला ने करार दिया, जैसे खाना काबा। हम कहते हैं ना हरम है, तो वो हरम इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उसे रिस्पेक्टफुल करार दिया, इज्जत के लायक करार दिया। और इन 4 मंथ्स में जो अल्लाह ताला ने करार दिए, कौन कौन से हैं? सबसे पहले रजब, फिर जुल्क़द, जुल्हज और मुहर्रम। ये 4 मंथ्स हुर्मत वाले महीने हैं, यानी इनमें इनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, और जिन कामों को अल्लाह ताला ने करने से मना फरमाया है उनसे फौरन रुक जाना है। अगर हम करते हो तो फौरन रुक जाए, ठीक है? लेकिन मेरे जहन में तो सवाल आ रहा है कि क्यों ये महीने सेक्रेड है, क्यों ये महीने हुर्मत वाले हैं? दरअसल बच्चों, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा।
جو عربs تھے وہ بہت فائٹنگ کرتے تھے ایک دوسرے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع ہو جاتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے عربs کے پاس ایک بہت بڑی بہترین چیز تھی، اللہ کا گھر. تو جب لوگ عمرہ کرنے آتے تھے، یعنی رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے آتے تھے، تو عرب فائٹنگ کرنے سے رک جاتے تھے، کیونکہ اس وقت سفر کرنا آسان نہیں تھا. لوگوں کے پاس ایروپلینز نہیں تھے، ٹرینز نہیں تھی، کارز نہیں تھی، بسز نہیں تھی. تو لوگ پیدل آتے تھے یا کیملز اور ہارسز پہ سفر کرتے تھے اور بہت لمبا لمبا ٹریول کرتے تھے، ایک ایک مہینے کا یا اس سے بھی زیادہ. تو عربs فائٹنگ سٹاپ کر دیتے تھے تاکہ لوگ آرام سے عمرہ کرنے آئے اور آرام سے واپس آئے. اسی طرح ذوالقعد میں لوگ ٹریولنگ شروع کرتے تھے حج کرنے کے لیے، اور حج کرتے تھے ذوالحج کے مہینے میں، اور محرم میں دے ٹریول بیک ٹو دیئر ہاؤسز، وہ واپس اپنے گھروں کے لیے سفر کرتے تھے. تو ان 4 مہینوں کو لوگ عربs امن والے مہینے بنا دیتے تھے کہ آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. بچوں، جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی سی ہسٹری بتائی کہ عربs کیا کرتے تھے، اسی طرح اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سیکرٹ قرار کرنے کے علاوہ اس منتھ میں کیا کیا ہوا. اس منتھ میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے نا حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا. آپ کو سٹوری یاد آئی جو آپ نے زوم کلاسز میں سنی تھی؟ بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. یعنی فرعون جب ریڈ سی میں ڈوبا تھا، وہ یہی محرم کا منتھ تھا جس میں فرعون ڈراؤن ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس کے ظلم سے نجات ملی تھی. اسی طرح کس کس بچے کو یاد ہے وہ ایلیفنٹ والی سورت جو قرآن میں آتی ہے؟ بالکل ٹھیک، سورہ فیل. کیا آپ کو یاد ہے؟ جی، وہ والا واقعہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، 1 سال پہلے ہوا تھا نا، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہی ہوا تھا. اور اس کے علاوہ ہمارے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم کے مہینے میں ہی ہوئی تھی. اور ایک بہت فیمس پرسنالٹی ہے جو محرم سے ریلیٹ کرتی ہے، ان کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی. کیا آپ کو نام یاد ہے؟ بالکل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم کے مہینے میں ہی ہوئی تھی. اور ڈیٹ تو شاید آپ سب کو یاد ہو، یعنی 10th محرم. بالکل. اور یہ سب چیزیں ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتی ہیں. اور صحیح احادیث سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ سیکرٹ منتھ آف محرم میں کرنے والا خاص کام کیا ہے. تو بچوں، اس مہینے میں کرنے کا خاص کام ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسٹنگ دا ڈے آف عاشورہ، یعنی 10th محرم. عاشورہ 10th محرم کو کہا جاتا ہے. I hope Allah will accept it as expiation for the year that went before. یعنی 10th محرم کے دن روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دے گا. تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے نا؟ یہ تو شارٹ کٹ ہو گیا، ایک روزہ رکھو اور 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جوز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا، تو جوز جو تھے وہ 10th محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ہم بھی ضرور رکھیں گے، کیونکہ ہم پہ تو یہ شکرانہ زیادہ فرض الاؤ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوز اور نان مسلم کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اس لیے یا تو 9th اور 10th محرم کا روزہ رکھیں یا پھر 10th اور 11th محرم کا روزہ رکھیں. اور حضرت عائشہ کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے، اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی یہ آپشنل ہے، سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو عمل کرنا چاہے گا وہ اس روزے کو ان 2 روزوں کو رکھے گا، اور ہم تو سب سے آگے ہوں گے نا اس سال انشاءاللہ۔ بچوں، پہلے رمضان کے روزے جب فرض نہیں تھے تو یہ روزہ فرض تھا، لیکن جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ روزہ آپشنل ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of fasting after Ramadan is fasting in Allah's month المحرم، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی رمضان کے بعد بیسٹ روزہ عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی محرم میں رکھے جانے والا روزہ۔ تو کریں کوشش اس سال، کیا خیال ہے؟ میں تو عہد کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گی 10 محرم اور 11 محرم یا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، اب ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کون کون سی چیزیں کرنی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ بتا دیتی ہوں کہ کرنے کے کام کیا کیا ہے۔ ایک خاص بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جو آپ کام کریں گے اس کا ریوارڈ ڈبل ہوگا، لیکن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اگر آپ نے وہ کیے تو اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ these months are the season of extra obedience۔ یہ جو مہینے ہیں اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ باتیں ماننی، جیسے روزہ رکھنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا، اور دوسروں کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے، چاہے وہ آپ سے بڑے ہو چاہے چھوٹے۔ اور اگر کبھی لڑائی ہو جاتی ہے نا بچوں میں، کبھی کبھی لڑائی، کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو، لیکن اگر آپ کی غلطی ہوگی تو آپ فوراً سوری کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کیوں سوری کریں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اور اگر کبھی غلطی نہ ہو تو اگنور کیجیے گا اور پھر بھی دوستی کر لیجیے گا، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ یہ آپ کے کام کرنے کی ہے، آپ کیوں اچھا کام کریں گے تاکہ اللہ خوش ہو، اور کیوں برے کاموں سے بچیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، سمپل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ذوالحج کی ورک شاپ جب زوم کلاس کی تھی تو ہم نے کچھ چیزیں طے کی تھی۔ فار ایگزامپل، ہم نے طے کیا تھا کہ ہم 3S کو فالو کریں گے: صوم، سلام اینڈ صلات، یعنی روزہ، نماز اور سلام کرنا۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بچوں نے پورا اس بات کا خیال رکھا ہوگا اور اچھے ڈیڈز کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ تو بچوں، اب کیونکہ ہمارا ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنی اچھی اپرچونٹی دی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکیں، تو کیوں نہ ہم اپنے ساتھ ایک پختہ عہد کریں، یعنی نیو ایئر ریزولوشن اپنے پاس ایک بنا لیں۔ کسی بھی پیپر پہ لکھ کے آپ اپنے کمرے میں، دروازے پہ، بیڈ سائڈ پہ، مرر پہ، کہیں بھی سٹک کر سکتے ہیں، جہاں پہ آتے جاتے آپ کو خیال رہے کہ میں نے تو اپنے آپ سے یہ پرومس کیا تھا اور مجھے یہ پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مومن ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ وعدہ کریے گا جو آپ کی پہنچ میں ہو، آپ اسے پورا کر سکے۔ تو نیو ایئر ریزولوشن کا آئیڈیا چھوٹا سا میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ جیسے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دس ایئر آئی ریئلی وانٹ ٹو امپروو مائی تجوید، اور یا I really want to learn more duas. I really need to become better in my homework, in my school, in my friendships, in making friends۔ یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ اپنے آپ سے عہد کر سکتے ہیں کہ اس سال مجھے وہ بہتر کرنی ہے یا کیا کیا سیکھنا ہے، اور اپنا نام لکھ کے وہ اپنے پاس سیو کر لیجیے گا ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو پتا چلے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، اور وہ آپ کو یاد دہانی کرواتا رہے۔
تو یہ تو ہو گئی کام کرنے والی باتیں. اب آتا ہے ہمارا فن ٹائم. تو آج کے فن ٹائم میں شامل ہے کہ آپ کو گوگل تو کرنا آتا ہوگا, سرچ انجن کو استعمال کرتے ہیں نا. تو آپ سرچ انجن پہ جائیے اور سرچ کیجئے کہ آپ کے اسلامک ڈیٹ اور منتھ کیا ہے برتھ کا. ٹھیک ہے, آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ کی اسلامک ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اور مجھے بھی ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے, اوکے. یا اپنے گرینڈ پیرنٹس کو, یا اپنی امی ابو کو, اور اپنے فرینڈس کو کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری اسلامک ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. دیکھیے گا کتنا فن ہوگا. اسی دوران اپنا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.